نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین، کل ہم نے اپنی تلاوت میں 2 پارے تلاوت کیے اور آج بھی 2 پارے تلاوت کیے گئے ہیں۔ ان 4 پاروں میں جو ہم نے صورتیں تلاوت کی، ان میں پہلی صورت جو بڑی مشہور صورت ہے اور نماز ادا کرنے والے نمازی ہر نماز میں ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھتے ہیں، اور وہ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ تفاسیر میں اس کے کئی نام آئے ہیں، مگر مشہور نام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورۃ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ مدنی صورتیں ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں۔ آپ جب کسی صورت کو تلاوت کرنا چاہیں تو صورت کے آغاز میں لکھا ہوتا ہے کہ سورۃ المکیہ، یا جیسے یہ صورت ہے اس کے ابتدا میں لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ زندگی مکے میں گزاری اور کچھ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری۔ آپ کی مکی زندگی 53 سال پر منحصر ہے، محیط ہے۔ آپ نے جو مکہ شریف میں زندگی گزاری وہ 53 ایئر ہے۔ 53 سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزارے اور بقیہ 10 سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ تو مکہ شریف میں قیام کے دوران جو قرآن نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکی کہلاتی ہے۔ اور بعد از ہجرت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو پھر وہاں جو قرآن نازل ہوا، صورتیں نازل ہوئیں، وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ تو قرآن کے اندر 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی اور دوسری مدنی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تو یہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنی واجب ہے۔ اگر بطور قرات پڑھیں گے تو پھر فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورت کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر کوئی نمازی، نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں اس سورت کو ترک کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سورت کو
सूरत अल-फातिहा को जो आगे किरात पढ़नी है, कोई और सूरत तिलावत करनी है, उससे कबल इसको पढ़ना भी वाजिब है। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर भी सजदा साहब करना वाजिब होता है। तो ये मशहूर सूरत फातिहा ये मक्की है। सबसे पहले कल हमने ये तिलावत की थी, और उसके बाद जो सूरत तिलावत की, उस सूरत का नाम है सूरतुल बकरा। और उसके आगे आप कुरान मजीद में लिखा हुआ पाएंगे वहाँ लिखा है मदनिया, कि ये सूरत मदनी है। तो सूरह बकरा ये मदीना तैयबा में नाजिल हुई। अगरचे कुछ आयात उलमाए किराम और मुफस्सिरीन उज़्ज़ाम लिखते हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जो मक्का में नाजिल हुई, अगर ज़्यादातर जो मशहूर है और उलमा में जो मकबूल है वो यही है कि ये सूरत मदीना तैयबा में नाजिल हुई। तो ये सूरत जिसका नाम सूरह बकरा है, ये 286 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत में 286 आयात हैं और इसके अंदर 87 रुकू हैं। 87 रुकुआत पर मुश्तमिल ये सूरत है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत, लंबी सूरत सूरह बकरा है, जो 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल है। इस सूरत में रब्बे ज़ुल जलाल ने बहुत से अहकामात को नाज़िल किया, बहुत से तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का ज़िक्र है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र है, और आपके ज़माने में जो फ़िरौन जो खुदाई दावा करता था, जिसने खुदाई दावा किया था, वो बच्चों को कत्ल कर देता था और बच्चियों को ज़िंदा छोड़ देता था, उस सारे वाक़े का ज़िक्र इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। और उसके बाद इसी सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इस सूरत में, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बैतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसका ज़िक्र है। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिनम वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफा बना के भेजने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तू ऐसा खलीफा बना के ज़मीन पे भेजेगा, वो फिस्को फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तारीफ़ करने के लिए, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरा जिक्र करने के लिए, तेरी तक़दीस, तेरी तहमीद करने के लिए हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का, आपकी पैदाइश का ज़िक्र किया, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। और इसके अलावा इसी सूरत में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सफ़ा मरवा पे दौड़ना, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी की तलाश में कभी सफ़ा पे, कभी मरवा पे, कभी सफ़ा पे दौड़ती है, कहीं पानी से मिल जाए, बेटे के लिए, बच्चे के लिए, लख्ते जिगर के लिए पानी मिल जाए, ताकि मैं अपने बच्चे की प्यास को बुझा सकूं।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج بھی حجاج کرام جو عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروا پہ دوڑنا، صفا مروا پہ صحیح کرنا حجاج کرام کے لیے اور معتمرین کے لیے لازمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قائم رکھا، جب حاجی دوڑتے ہیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں حج کا بھی ذکر کیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس طرح اس صورت میں اور بہت سے احکامات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اگر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں تو چند آیات کا ترجمہ و تفسیر بھی بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ بہت سا وقت درکار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت تلاوت کی، جو طوالت کے لحاظ سے، لمبائی کے لحاظ سے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ صورت 200 آیات پر مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ سورہ آل عمران کے اندر 200 آیات ہیں، اور اس کے 89 رکوعات ہیں، یعنی 89 اس کے رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا، کیوں کہ اس صورت میں آل عمران کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عمران کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات کو بیان کیا اور بہت سے احکامات کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد جو آج ہم نے جس صورت کو مکمل طور پر تلاوت تو نہیں کیا، مگر ایک کوارٹر اس صورت کا ہم نے پڑھا ہے، یہ صورت ہے سورت نساء، سورہ نساء۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو نساء یہ امرأتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خواتین۔ تو اس میں خواتین کا ذکر ہے۔ جائیداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کو حصے دار قرار دیا، اس کا ذکر ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو، اگر وہ بیوی ہے تو اس کو اتنا حصہ دینا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اتنا حصہ دینا ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کا اتنا حصہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت میں ان کے حصص کا ذکر کیا ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ اپنا ترکہ چھوڑتا ہے، جداد چھوڑتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا حصہ بھی رکھا ان کی عصیت کے مطابق۔ ماں کا الگ حصہ ہے، بیوی کا الگ حصہ ہے، بیٹی کا الگ حصہ ہے، بہن کا الگ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حصوں کو مقرر کر دیا کہ اتنا حصہ ان کا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ تو یہ صورت جس کا نام صورت نساء ہے، اور یہ صورت مدنیہ صورت ہے، مدنی، اور یہ 176 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ صورت
76 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 92 رکوع ہیں، 92 رکوعات پر مشتمل ہے اور 176 آیات اور 92 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہاں خواتین کے حقوق کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات اور احکام کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل ہم 5واں پارہ شروع کریں گے۔ یہ سورت جو باقی رہ گئی ہے اس سورت کو پڑھیں گے۔ یہ سورت جا کے کل 6 پارے میں اختتام پذیر ہوگی، یہ سورت 6 پارے میں جا کر ختم ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم بقیہ اس کا حصہ کل انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو سامعین محترم جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روزانہ ایوری ڈے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ تلاوت ہوا کرے گی، تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا اگر ممکن ہو، فارغ ہے کوئی کام نہیں تو پھر قرآن کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ اور کل ہم 5واں پارہ شروع کریں گے تو 5واں پارہ کھولیں، قرآن مجید کھولیں اور 5واں پارہ نکالیں اور وہاں سے اس کی سماعت کرنی شروع کر دیں گے آپ کل انشاءاللہ۔ تو کل سورت نساء کا بقیہ حصہ ہم تلاوت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھے گے قرآن کو، تلاوت کی قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بقیہ تلاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کو، اس کی تلاوت کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا وسیلہ بنائے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور رمضان کے روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بنائے، دعاؤں کی اجابت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا کا ذریعہ بنائے، بے ہدایتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو حضرات گرامی انشاءاللہ کل دوبارہ عصر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تلاوت بھی کریں گے اور بیان بھی ہوگا۔ ابھی افطاری کا وقت قریب ہے تو افطاری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہوں۔ تمامی حضرات جتنے میرے بزرگ اور میری بائیں بہنیں تمام دعا میں شامل ہوا کریں، آمین کہا کریں۔ پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے، اور ہماری بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اختیار کر جائیں۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ یا رب کائنات، جو کلام مقدس میں نے یہاں بیٹھ کر تلاوت کی، اس کا ثواب اور افطاری کے لیے کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان تمام اشیاء کا ثواب بطفیل نبی پاک صاحب لولاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اس افطاری کا ثواب اور کلام مقدس کا ثواب تیرے پیارے نبی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آقا کریم کے توسل سے جملہ انبیاء اور مرسلین، تمام خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین اور جمیع اکابرین ملت اسلامیہ و دنیا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس ساری کلام کا ثواب اور تبرک و توام کا ثواب، جتنی بھی افطاری کے لیے اشیاء موجود ہے، ان تمام اشیاء کا ثواب مولا کریم اپنے نبی کے توسل سے جملہ ازواج النبی، اولاد النبی، آل النبی، بنات النبی، اصحاب النبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، نجبا، نقبا، جمیع اغواس، ابدال، اوتاد، مختار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء تبوک، شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اس ساری کلام کا ثواب، تبرک و توام کا ثواب تمام روحانی سلاسل کے مشائخ عظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اویسیہ، شاذلیہ، رضویہ، مولا کریم ان تمام روحانی سلاسل کے بزرگان کی ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے تلامذہ، ہمارے والدین، آباء و اجداد میں سے اتنے بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ جتنے بھی احباب اس وقت دعا میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے، ان کے والدین میں سے، اساتذہ میں سے، رشتہ داروں میں سے، مولا کریم سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی سیئات کو معاف فرما، حسنات کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما، شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، آخرت کی جملہ منازل کو آسان فرما، قبر کی منزل، حشر کی منزل، نشر کی منزل کو آسان فرما۔ مولا کریم پرصراط کے رستے کو آسان فرما، ہم سب کے جملہ مرحومین کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی قبروں پر ان گنت رحمت نازل فرما اور ان کی کامل اور اکمل مغفرت اور بخشش فرما کر جنت میں اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام کی برکت سے
ہمارے آج کے اس دوسرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ افطاریوں کو قبول فرما، سحریوں کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے بزرگوں نے، میری ماؤں بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں بچیوں نے جو بھی عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، مولا کریم ذکر اذکار کیا، تیرے نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام کے نذرانے ہدیے پیش کیا، یا اللہ ساری عبادتیں قبول فرما، جملہ اذکار کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، صدقات کو قبول فرما، حسنات کو قبول فرما۔ یا اللہ اس سارے عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس عمل کو ہم سب کے لیے بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ اس عمل کو ہم سب کے لیے شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس عمل کو بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، بچوں کی کامیابیوں کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما۔ مولا کریم اس سارے عمل کو گھروں میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے گھروں میں اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور قرآن کے تصدق سے اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، رمضان کا صدقہ، قرآن کا صدقہ، صاحب قرآن کا صدقہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کا صدقہ ہماری نیک تمنائیں پوری فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، جائز دعائیں جائز حاجتیں پوری فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت کا صدقہ اور نبی رحمت کا صدقہ، بیت اللہ کی عظمت کا صدقہ، غلاف کعبہ کا صدقہ، باب کعبہ کا صدقہ، مطاف کعبہ کا صدقہ، حجر اسود کا صدقہ، معتمرین کا صدقہ، اس مقدس شہر کا صدقہ، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا کریم مسجد نبوی کا صدقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا صدقہ، آقا کریم کے معجزات کا صدقہ، نبی کی نبوت کا صدقہ، رسولوں کی رسالت کا صدقہ، ولیوں کی ولایت کا صدقہ، عبادت کرنے والوں کی عبادت کا صدقہ، مومنوں کے ایمان کا صدقہ، مولا کریم صدیقوں کی صداقت کا صدقہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت جو بھی ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے جو تجھ سے طلب کر رہا ہے، مولا کریم اس کی طلب کے مطابق انہیں عطا فرما۔ یا اللہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی زیادہ ہماری جائز حاجتیں ہیں وہ پوری فرما۔ یا اللہ سب کے رزق روزگار میں برکتیں فرما۔ یا اللہ کاروبار میں برکتیں فرما، بچوں کے حق میں دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرآن نہیں پڑھتے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری عبادت نہیں کرتے انہیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس عالمی مرض، عالمی وبا کرونا وائرس سے ہم کو نجات عطا فرما۔ مولا کریم اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ مولا کریم اس بیماری سے، یا اللہ اس مشکل سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، رمضان کا صدقہ انہیں صحت عطا فرما، رمضان کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما، قرآن کا صدقہ انہیں صحت عطا فرما۔ اور مولا کریم جو انتقال کر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس مرض سے سب کو محفوظ فرما۔ اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین۔ یا رب کائنات
تو اس کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، ارض و سما کا مالک ہے۔ مولا کریم اپنے صفت غفاری کا صدقہ، صفت کریمی کا صدقہ کرم فرما۔ مولا کریم صفت رحیمی کا صدقہ رحم فرما، ہم گناہگاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو نے ہم کو پکڑا ہے تو غلطیاں معاف فرما کے مولا کریم ہم سے اس امتحان کو دور فرما، اس آزمائش کو دور فرما۔ مولا کریم آقا کریم کی سچی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرما۔ خدایا بحق محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا تو بلیک بر میں رہنے والے افطاری کر سکتے ہیں۔